बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर मैं करंट अफेयर पे बात करता हूँ, हालात हाज़रा पे बात करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि गायब का इल्म जानने वाली अल्लाह की ज़ात है, और जो उसके मंजूर नज़र होता है वही होता है। वो है ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो लेकिन इंसानी अकल है, अल्लाह ने सितारों का इल्म रखा है, और इल्म नजूम जो है, इल्म जफ़र जो है, उसकी बड़ी मैं मोनोपोली लफ्ज़ तो नहीं बोल सकता, उसकी बड़ी से है, उसका वजूद है, और उसके वजूद से कोई इनकार कर नहीं सकता। तो मेरा भी दिल आया कि मैं अपने प्रोग्राम में किसी ऐसी शख्सियत को मदऊ करूं कि हम फोरकास्ट उनसे लें, जैसे मौसम की होती है। तो यकीनन साइंसदान जो है वो साइंटिस्ट अपने तरीके से वो करता है, और अक्सर तकरीबन 99% जो है वो सही निकलती है बात। तो इसी तरह मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ये जो इल्म नजूम है, इसमें बहुत सारी जो है वो प्रेडिक्शंस जो हैं वो दुरुस्त साबित होती हैं, और इसके बात करने से या गुफ्तगू करने से एहतियात लाजम हो जाती है। और मैं समझता हूं कि हम बड़े एहतियात से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और 2026 जो है वो कैसा रहेगा, पाकिस्तान माशी तौर पे, इंटरनेशनली, खारजा अमूर पे, दाखिला अमूर पे, हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, क्या ताल्लुकात रहेंगे, किस तरह हम दुनिया में सर्वाइव करेंगे, और 10 मई के बाद जो हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है पूरी दुनिया में, क्या वो बरकरार रहेगी। ये सवालात होंगे आज के प्रोग्राम में, और मैं कोशिश करूंगा कि ग़ज़वा हिंद को भी थोड़ा मैं डिस्कस करूं कि उसका वक्त करीब है या अभी दूर है। तो मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, बड़ी मेरे लिए एहतराम के काबिल हैं, जनाब सैयद मुसव्वर अली काज़मी साहब। मैं ज़ंजानी साहब भी कहूँगा, काज़मी साहब भी कहूँगा। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपकी मोहब्बत का। अच्छा, आगाज़ करते हैं जी प्रोग्राम का। जी, एक तो खुशामदीद आपको, बहुत दूसरा हमारी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि हमें आप अच्छी अच्छी खबरें सुनाएं, पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, और साथ साथ वो भी बताएं कि जो हमने नहीं करना, और वो बताएं जो करना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी इंशाल्लाह, क्योंकि शमसी साहब माशाल्लाह आपने जो प्रोग्राम की इब्तिदा की है ना, ये बहुत अच्छे अल्फाज से की है कि गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को जानता है। ये हमारा बीइंग अ मुस्लिम एक ईमान है जी, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और वो तकदीर बदलने पे भी कादिर है, तकदीर बदलने पे भी कादिर है, क्योंकि कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक। और लोहे महफूज के ऊपर जो आपकी तकदीर लिखी है, आपका दुनियावी हर अमल अल्लाह के यहाँ अगर मंजूर हो जाता है। आप देखें इकबाल का जो कि एक शेर है कि वो सजदा जिसे तू गरां समझता है, कि आपकी एक नेक नीयति और अल्लाह की बंदगी को सही अदा कर देना और अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा कर देना। तो कादिरुल मुतलक जो है उसके इख्तियार में है कि वो आपका नसीब बदल दे, आपकी तकदीर बदल दे। ना ही ये किसी इंसान के इख्तियार में है, ना ही ये कोई ऐसा इंसान कर सकता है, और ना ही ऐसी कोई सोच जो है वो हम लोग उसको डिपेक्ट करते हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ सैयद, अगर हम इल्म नजूम के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि आपने जफ़र के बारे में बात की कि जफ़र जो है उसकी अपनी एक बहुत ऑथेंटिसिटी है, जो कि इमाम जाफ़र सादिक, मेरे जो छठे इमाम है, उनका अता किया जफ़र है, और उसके मुकम्मल कोई 26 कायदे हैं, 26 कायदे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी था, मैंने इसीलिए कहा कि लोगों के इल्म में आए कि दरअसल ये इल्म है क्या। बिल्कुल ऐसी। और इसी तरह जब हम इल्म नजूम की बात करते हैं, इल्म नजूम जो है ये आप इस तरह समझें कि जिस तरह अंबिया को मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा, अंबिया को मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने अलूम से नवाजा। जिस तरह आखिरुज़्ज़मा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो कि पूरी रहमतुल लिल आलमीन है जी, तमाम जहानों के, तमाम कायनात के, चाहे वो यूनिवर्सेस में कहीं भी बस रहे हैं अवाम, तो उस हस्ती को अल्लाह ताला ने जो नेमत अता की वो कुरान करीम थी, कुरान मजीद थे। इसी तरह हर अंबिया को कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने अता किया, जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की तबीर, हज़रत मूसा को असाए मुबारका, और इसी तरह यद बैज़ा यानी मोजज़ात अता किए। इसी तरह अलूम में जब हम देखें तो हमारे पास इल्म नजूम जो है वो भी अंबिया की ही मेरास से आता है। बिल्कुल ठीक। अब हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। आप हर इल्म को
اچھے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو مینپولیٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. قرآن کریم کو اگر کیونکہ ہماری یہاں پہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہم اس کو اس کی اصل لینگویج میں نہیں سمجھتے, ٹھیک, کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ لینگویج نہیں ہے جو عربک ہے, اور ہم پھر کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں ہی پڑھ لیں, اور بلکہ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جی ہر شخص اس کی جو خدا نخواستہ وہ اپنے طریقے سے تشریح کرتا ہے, اپنے طریقے سے. یہ غلط بات ہے. بالکل. اب دیکھیں قرآن کریم میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پہ یہ بہت ساری سورے اور بروج میں اور آیات مبارکہ میں یہ فرمایا ہے, اور ایون آسمان کی برجوں والے آسمان کی قسم کہا کے فرمایا ہے کہ والسماء ذات البروج, کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں. اب وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اگر ہم کسی علم کو نہیں جانتے, اب جیسے کہ لیٹ سپوز اگر میرے سے آپ کچھ میڈیکل سائنس کا پوچھیں گے یا مجھ سے اگر آپ کوئی اور ایسے نالج کا پوچھیں گے جس کے بارے میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو میں یا تو غلط بتاؤں گا, یا میں کہوں گا کہ یہ نالج ایگزسٹ نہیں کرتا, یا میں کہوں گا کہ یہ نالج مجھے نہیں پتا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر کوئی نالج آپ کو نہیں پتا تو وہ نالج ایگزسٹ نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. تو روحانیت اپنی جگہ ہے, علم نجوم اپنی جگہ ہے, اسی طرح ہمارے پاس جفر اپنی جگہ ہے, رمل ہے, پھر بہت ساری دیگر علوم ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے, جو کہ آسمان کے اوپر ستارے ہیں, بروج ہیں, انہی کی کیلکولیشن سے, جیسے کہ محکمہ موسمیات بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اب وہ کتنی پوٹینسی میں ہوگی اور کتنی شدت سے ہوگی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. یعنی نظام قدرت کو ایکسپلور کرنا دراصل علم ہے. بالکل علم ہے. یعنی وہ آپ حاصل کرتے ہیں, جیسے ہم میتھمیٹکس کا, فزکس کا, کیمسٹری کا, بایو کا, اس طرح ہم علم حاصل کرتے ہیں, پھر ڈاکٹر بنتے ہیں, سائنٹسٹ بنتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ماہر علم نجوم بھی ہے. اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس پوری دنیا میں بے شمار ایسی یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ اس کے اوپر گریجویشن ہوتی ہے, پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے, ایون کہ اس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ڈاکٹر کی ڈگریز ہوتی ہیں. تو کوئی بھی نالج آپ اس کو تبھی پڑھا سکتے ہیں جب وہ ایگزسٹ کر رہا ہو. آپ کوئی غیب کی چیز تو کسی کو سکھا نہیں سکتے یونیورسٹیز میں. تو اسی اعتبار سے یہ نالج ہمیں صرف ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. اب وہ گائیڈ لائن کتنی اوتھینٹک ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو شخص آپ کو بتا رہا ہے, جو گائیڈ کر رہا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر, اس کے نالج کے اوپر, اس کی نیت کے اوپر, کہ وہ کتنی مخلصی سے چیزوں کو بیان کر رہا ہے. اب جیسے کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ ہمیں خوش امیدی دینی چاہیے. بالکل. ہم نے آج کے پروگرام سے جو بھی چیز اگر بیان کرنی ہے, اچھی پریڈکشن, اگر کوئی بھی پریڈکشن یا چیز نظر آ رہی ہے, اس میں خوش امیدی ہونی چاہیے. بالکل. اور کیونکہ ہمارا ایک سالہ سال سے سلسلہ چل رہا ہے, روحانی خانوادہ بھی ہے اور زنجانی جنتری بھی ہماری چلتی ہے, اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہم آپ کے مداح ہیں جی, آپ کی محبت آپ کی محبت ہے, تو اس میں بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات ڈیلیور کریں پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم ایسے الفاظ کے ساتھ یوز کریں اور ایسے الفاظ کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگوں کو وہ بہت زیادہ مشکل نہ لگے. اور پھر اس میں آپ کی یہ بھی میں تھوڑا ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ بعض اوقات جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں یا جس طرح سے آپ علم تقسیم کر رہے ہیں, تو جیسے نظر بد کا توڑ ہے, جیسے ایک آنے والی مصیبت کے لیے صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, اس طرح کی چیزیں آپ بتا دیتے ہیں جس سے آسانیاں پیدا ہو, اس میں گائیڈ ہو جاتی ہے. اور اوبویسلی ہم اگر کوئی بھی چیز بتاتے ہیں وہ بھی احادیث سے, آئمہ کی تعلیمات سے اور قرآن سے ہی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ غیر شرکیہ ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ کسی طور کے اوپر آپ کو اپنے ایمان سے کسی طور کے اوپر لوز کر دے, بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو توکل کی طرف زیادہ مضبوط کریں, آپ کو اللہ کی رغبت کی طرف زیادہ لے کے جائیں. تو اوبویسلی ہر چیز کی ریمیڈیز ہیں, اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہ ہمارے اپنے, میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہے میں اپنی جد کے بارے میں یہ چیز گما کروں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوئی تھی, لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات مبارکہ کو, جو کہ ظاہری حیات مبارکہ ہے, ہمارے لیے ایک طرح کی رہبر کے طور پر, ماڈل کے طور پر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آخری 11 آیات نازل کی ہیں اور آخری 11 آیات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں, اس میں بھی جو سورہ ہمارے پاس آخری 2 آیات میں آتا ہے, اس میں بھی وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم تا قیامت جو امت ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, بالکل اس سے فیض کر سکیں. بالکل. تو قرآن کریم میں ہی آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے. اچھا, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ناظرین کے لیے ہو گیا اس علم کے بارے میں انٹروڈکشن, تو یہ بہت ضروری تھا. ناظرین, بعض اوقات جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ
لوگوں کو اس پہ علم نہیں ہوتا، تو جب علم نہیں ہوتا تو پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے. اور میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے آغاز میں اس علم کے بارے میں وضاحت دی جائے کہ دراصل یہ علم ہے کیا. اللہ کا عطا کردہ جو علم ہے ان میں سے یہ ایک علم ہے، اور جتنی آپ اس میں کوشش کریں گے، صحیح کریں گے آگے بڑھنے کی، اور اس میں علم یہ گریں کھلتی چلی جائیں گی، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک مقام اللہ تعالیٰ جیسے پروفیسر ہوتا ہے کسی شعبہ ہے زندگی میں، یا ڈاکٹریٹ کر کے بندہ آتا ہے تو اس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں، اسی طرح میں آج زنجانی صاحب سے بھی جو ہے وہ رہنمائی لوں گا. اور ہم آغاز کرتے ہیں. زنجانی صاحب، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے، ہم ذرا پاکستان سے شروع ہوتے ہیں. اس وقت جناب بڑا شور و غوغا، سڑکیں گرم، اور ایک خاص پارٹی جو ہے، میں تو خیر نام لیتا ہوں عمران خان کی جو پارٹی پی ٹی آئی ہے، اس نے سڑکیں گرم کر کے رکھیں. ہمارے موجودہ چیف آف ڈیفنس کو روکنے کی کوششیں کی گئیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مقدر میں تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے. اس کے بعد بھی بڑی رکاوٹیں آئیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اکنامکلی آئی ایم ایف نے ہمیں رگڑا دیا. کیا ہم اسی فیز میں ابھی تک چل رہے ہیں یا اس سے نکل گئے ہیں؟ اور اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا پاکستان کے چارٹ کو، کیونکہ پاکستان کا جب بھی ہم لوگ چارٹ چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. ایک 1947 کا جب پاکستان آزاد ہوا، پھر اس کے بعد 1947 سے لے کے جتنی میجر چینجز آئیں اور جتنے بڑے ملک میں مارشاء اللہ لگے، ایمرجنسیز لگے، اور جس میں کچھ عدالتی ایمرجنسیز بھی شامل تھے. بالکل. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا چارٹ جو ہے وہ کافی حد تک اب تبدیلی کے موڈ میں ہے. اور یہ چینج پاکستان کے پازیٹیو تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی، اور یہ چینج پاکستان کے چارٹ میں آنا شروع ہوا 1971 کے بعد سے، جب پاکستان ایک جغرافیکل طور کے اوپر ایک نئی اچھا 1971 جب دو لخت ہوا، لیکن جب ایسٹ اور ویسٹ علیحدہ ہو گئے تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ آپ کے نقشے میں ایک نئے جغرافیکل میپ کے طور پہ ابھرا. تو علم نجوم جب بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم پھر ان دونوں چارٹس کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. تو 1971 کے بعد کا جو سینیریو ہے، کیونکہ چیزیں اب تبدیلی کی طرف ہے، اور یہ تبدیلی کہیں نہ کہیں پہ مثبت تبدیلی ہے. کیونکہ اگر پاکستان کو شخص ہوتا تو جیسے کہ ہماری ابھی سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں کہ اشخاص جو ہیں، شخص جو ہیں، وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی باقی ماندہ زندگی ایک ریٹائرڈ لائف گزارتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان کوئی شخص نہیں ہے، تو اس اعتبار سے پاکستان کے جب 60 سال پورے ہوئے اور 60 کی جو گنتی مکمل کر کے اگلے سالوں میں جب پاکستان انٹر ہوا ہے 61 میں، 62 میں، 63 میں، 65 میں، تو آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چیزیں کہیں نہ کہیں پہ جو ماضی کی فرسودہ نظام تھے، جو عدالتی نظام تھے، جو بہت زیادہ ایسی حالات تھے جہاں پہ آئے دن کہیں نہ کہیں پہ مارشاء اللہ تھا، کہیں نہ کہیں پہ ایمرجنسیز تھیں، کہیں نہ کہیں پہ چیزیں بہت زیادہ خدا نہ خاصہ دہشت گردی کی طرف چل رہی تھیں، یا غیر یقینی صورتحال کی طرف تھی، وہ تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ ریٹائرڈ ہونا شروع ہوئیں. اب پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یار یہ آپ نے کمال بات کی ہے کہ کوئی مصیبت یا کوئی خوشی، اس کی ایک لمٹ ہے، اور اس نے اپنا وقت، اس کا جو مقررہ ہے وہ ختم ہونا ہے. بالکل کمال ہے یار، یہ بات بڑی زبردست ہے. ایک مقررہ معین تک ہے، اور کیونکہ اب 60 سال کی پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پہلی، اور 60 سال کے بعد کی آپ ابھی ہم 78 میں اور ابھی 79 ایئرز میں انٹر ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دونوں بڑی مختلف نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان میں گریجولی طور پہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور یہ چینج پاکستان کے چارٹ میں انٹر ہوا ہے نومبر 2024 میں. نومبر 2024 سے پاکستان کے چارٹ میں سیٹرن کی مہادشا شروع ہوئی ہے، یعنی 2024 میں، 2024 نومبر سے. ٹھیک. اور یہ سیٹرن کی مہادشا شروع ہوئی ہے، اور یہ ہے 10 سالہ دور. پاکستان کے چارٹ میں سیٹرن کا جو 10 سالہ دور ہے، اس میں چیزیں گریجولی طور کے پر اب ترقی کی طرف، بہتری کی طرف، اپنے اصل کی طرف آنا شروع ہوں گی. اور اس کا آپ ابتدا دیکھیں کہ جب ہمارے پاس 2025 کی شروعات ہوئی ہے تو جنوری کے مہینے میں پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے جس میں پاکستان کو عزت ملی. اس کے بعد پھر رمضان جیسے ہی ہم لوگ گزارتے ہیں 2025 کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عزت دیتا ہے ایکسیپٹنس کے طور کے پر، جو کہ مئی کے مہینے میں ملی. اب وہ ایکسیپٹیبلٹی، وہ آپ کی پوری دنیا میں پذیرائی، ایک بہت امپورٹنٹ ملک بن جانا، پھر اس کے بعد جو پاکستان کا ایک مورائل عوام کا تھوڑا سا لو تھا، وہ مورائل بہتر ہو جانا، پاکستان کا
جو ہمارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں ہیں، ان کا مورائل اپنے اپنے ممالک میں رہتے ہوئے بڑھ جانا، تو ایک ایکسیپٹیبلٹی کے اعتبار سے، عزت کے لحاظ سے، مورائل کے لحاظ سے چیزیں کسی نہ کسی طور پہ گریجولی یعنی ان کا اسٹریچر اپنی اپنی جگہ پہ وہاں پہ بلند ہوا ہے، مطلب پاکستان کی عزت گرو کرے گی تو یعنی مقام ان کو ملا مقام جو کہ کھویا ہوا تھا، کھویا ہوا مقام تھا، تو پاکستان کو 2025 میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، یہ عزت اب آپ دیکھیں کہ 2026 میں پلس ہوگی۔ اچھا، اب 2026 میں ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بڑی اچھی اور خوشبخت چیز پاکستان کے چارٹ میں ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کے چارٹ میں جوپٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ انٹر ہو رہا ہے، اور پاکستان کا اگر ہم 47 کا چارٹ دیکھیں تو جوپٹر نے انٹر ہونا ہے پاکستان کے چارٹ کے کافی حد تک اس کے چوتھے گھر میں۔ اچھا، اگر ہم نیا چارٹ دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کے انٹر ہو رہا ہے وہ 3rd ہاؤس میں، تو اس چیز کی پاسبلٹیز اب آگے جو نظر آتی ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایک تو معاشی طور کے پر ترقی کرے گا، پاکستان میں جو پاکستان کی جو بارڈر سیکیورٹیز ہیں، جیسے کہ بھی ہمارا ایسٹرن بارڈر اور ہمارا ویسٹرن بارڈر کسی نہ کسی طور کے پر تھوڑا سا متاثر ہے۔ اچھا، ہاں بالکل، افغانستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی۔ اب یہ دونوں بارڈرز کی جو صورتحال ہے یہ آپ کو رمضان کے مہینے کے بعد سے، یعنی کہ مئی آنورڈز، جب رمضان ختم ہونا ہے مارچ کے مہینے میں، مئی آنورڈ جب ماہ شوال اور ماہ ذیقعد کا چاند طلوع ہوگا تو پاکستان کے چارٹ میں جوپٹر کی ایگزالٹڈ پوزیشن قریب شروع ہو چکی ہوگی۔ اچھا، وہ 1947 والا جو آپ بتا رہے ہیں، دونوں چارٹس میں، ٹھیک، کیونکہ ہم کمپیریٹیولی دونوں چارٹس کو دیکھیں، اس کو بھی، دونوں کو 71 بھی 47 بالکل ٹھیک۔ اب دونوں چارٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 جون کو جب جوپٹر نے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہونا ہے تو یہاں پہ جوپٹر کا قیام پاکستان کو نہ صرف اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ چیزوں کو امن کی طرف لے کے جائے گا، کوئی بہتر صورتحال نکل آئے گی، اور ویسے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے اب ترقی کا سال ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو بارڈر بہتری، ہماری دوستی ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ یا یہ ہم سے خوف زدہ ہو جائیں گے یا دب جائیں گے؟ یہ ذرا تھوڑا دیکھیں، جو آخری 2 الفاظ کا آپ نے استعمال کیا نا، چناؤ، وہ میرے خیال سے دب جائیں گے، ہاں وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک، کیونکہ دبنے والا معاملہ تو آلریڈی چل رہا ہے، ہاں، اور دوستی والا معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے پر تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوگا، ٹھیک، گراؤنڈ ریالٹیز بلڈ، یعنی وہ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، ایکسیپٹیبلٹی میں چیزیں ایکسیپٹیبلٹی ان میں آ جائے گی جو کہ نہیں آتی پہلے، بالکل وہ ایک تو آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو سال ہے یہ ہے 1 نمبر کا سال 2026، ٹھیک، 2025 جو تھا وہ تھا 9 نمبر کا سال۔ اچھا، 1 نمبر اور 9 نمبر، 9 نمبر جو ہے ہماری اسٹرالوجی میں ریلیٹ کرتا ہے مارس کو، مریخ کو، اچھا، اور مارس ہماری اسٹرالوجی میں آسمانی کونسل کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ سپاہ سالار ہے، جنگ و جدل کو ریلیٹ کرتا ہے، اگریشن کو ریلیٹ کرتا ہے، غصے کو ٹریگر کرتا ہے، اور پورے ممالک، پوری دنیا میں اگر ہم، کیونکہ 2025 تو صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے تھا، تو 2025 میں آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ پوری دنیا میں چیزیں بڑی انریسٹ ہوئیں، ٹھیک، جس میں آپ کی یوکرین رشیا وار تھوڑا سا مزید ٹریگر ہوئی، اس کے بعد فلسطین میں ایک نئی کربلا جو ہے وہ رقم کی گئی، نئی کربلا بپا کی گئی، بہت سارے شہید جو ہیں شہداء۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمارے پاس پاکستان انڈیا وار تھی، پھر اس کے بعد تھائی لینڈ کمبوڈیا وار تھی، یہ بڑا ایک بالکل اپنا کینوس بہت وسیع ہے، مطلب 2025 میں وار ریشو یا وار کے اعتبار سے یا انریسٹ کے اعتبار سے، ایون یہ اسرائیل نے کہاں حملہ نہیں کیا، ایران اسرائیل وار، اس کے بعد اسرائیل نے مزید جو اپنے دوسرے عرب ممالک میں اس نے اٹیک کیا، لیبیا میں، باقی جگہوں کے اوپر، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو ایک دم ہوا، جو انقلابی صورتحال پیدا ہوئی، انقلابی سری لنکا بھی گزرا پچھلے، تو یہ 9 نمبر نیپال میں ہو گیا، اوبیسلی نیپال میں ہوا، تو 9 نمبر کا جو سال ہے یہ پوری دنیا کے لیے کسی نہ کسی طور پہ بہت زیادہ اگریسو سال تھا، کہ اپنے اپنے ممالک میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں تھوڑا سا اگریسولی چلتی رہیں، ٹھیک، لیکن اب جو سال شروع ہو رہا ہے 2026 کا، یہ ہے 1 نمبر کا سال۔ 1 نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے سن کو، ہماری اسٹرالوجی میں سورج کو، اور سورج ریپرزینٹ کرتا ہے طاقت کو، اسٹرینتھ کو، ڈومیننسی کو، اور اگر ہم اس کو اسپرچولی طور کے پر دیکھیں تو 1 نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے الوہیت کو، اللہ کی ذات کو، وحدانیت کو، یکتائی کو۔ تو اس 1 نمبر کے سال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ 9 نمبر کے سال کی ڈسکنٹینیو ہوں گی، بالکل ٹھیک، اور 1 نمبر کے سال میں چیزیں اب آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آئیں گی، آن ٹیبل نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ناظرین، ایک بریک کا وقت ہے، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے زنجانی صاحب کو میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے اوورآل پاکستان کی جو 1947 1971 اور پھر 2025-26 کا تذکرہ کیا ہے، ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو شخصیات جو ہے برسر اقتدار آتی ہیں ان کا کتنا اثر ہوتا ہے کسی ملک کے ستارے کے ساتھ،
ان کا ریلیشن شپ ملک کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کمپیکٹیبلٹی، یعنی وہ کس طرح بنتی ہے اور وہ کس طرح پھر آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے؟ کیا یہ اثرات ہوتے ہیں شخصیات کے، یا جو بھی پھر آئے گا وہ ترقی کی طرف جائے گا؟ یہ سوال ہے. بریک کے بعد آتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود سید مصور علی زنجانی. ہم ان سے گائیڈنس لے رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے پاکستان آگے کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو شخصیات ہیں یہ جب حکمران آتی ہیں تو ان کا کیا اثرات ہوتے ہیں کسی ملک کی ترقی میں یا اس کی پستی میں؟ جی زنجانی صاحب. ولی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ اوبیسلی ملک جو ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرے گا. جی، ملک کے فیصلے جو ہیں وہ اس کا سسٹم کرے گا، اور سسٹم جو اوبیسلی وہ کوئی نہ کوئی افراد ہی چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ادارے چلاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام کے ایک پارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے جب 60 سال ہوئے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے پاکستان کے ایسے ادارے ہیں، بہت ساری ایسی قوانین ہیں، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہوئی ہیں، اور اب چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک. اب یہ چینج پاکستان کے لیے اٹ سیلف پازیٹیو ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ حکمرانوں کے لیے کتنا پازیٹیو ہے اور کتنا نقصان دہ، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے چیزیں اب کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گی. اب اگر ہم پاکستان کے جو حکمران موجودہ حکمرانوں کو دیکھا جائے تو اوبیسلی اس میں مین جو پارٹی ہے، رولنگ پارٹی، جس کے پاس میجر شیئر آتا ہے، وہ نون لیگ، مسلم لیگ نواز نون لیگ آ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب. بالکل. اب اگر ہم کسی بھی شخص کو جو کہ ایز اے حکمران پاکستان کی نصیب کا باغ دوڑ سنبھالتا ہے، اوتھ کا ٹائم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا. اوتھ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم کے اوپر جب ایک حلف اٹھا رہے ہیں، اوتھ اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو وہ جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ حکومت کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، حکومت کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے. اوبیسلی مطلب حکومت کی ایک طرح سے وہ برتھ کا ٹائم ہے. ٹھیک. اور وہ یہ بڑی اہم بات. تو وہ چیز وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ جو اوتھ اٹھایا جا رہا ہے 5 سال کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹینیور 5 سال ہے. اب اس 5 سال میں ترقی کتنی ہوگی، اس 5 سال میں اپوزیشن کا رول کیا ہوگا، اس 5 سال میں حکومت 5 سال پورے کرے گی، یا حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اس میں عوام کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا اور عوام کو کیا خرابیاں. یہ اہم سوالات ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اوتھ کے ٹائم سے دیکھی جاتی ہیں. جی. اب اگر ہم اوتھ کے ٹائم میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو بھی وفاقی گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو ابھی پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اگر آپ ان کا اوتھ کا ٹائم نکال لیں، پرانے ریکارڈز میں سے، فائل ریکارڈز میں سے نکال لیں، اور اس کو کسی بھی ایپ میں اور سافٹ 2 دفعہ انہوں نے اوتھ لیا نا. ایک تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا لیا تھا، برا ٹائم وہ تھا، یا جو الیکشن کے بعد لیا برا ٹائم وہ تھا. ابھی جو ہم کرنٹ دیکھیں گے، کرنٹ سینیریو میں تو ہم دیکھیں گے کرنٹ والے اوتھ. یہی دیکھیں. تو ابھی کا کرنٹ اوتھ چل رہا ہے، یہ اوتھ انہوں نے جو اٹھایا تھا اس ٹائم کے اوپر جو آسمان کے اوپر رائزنگ پلانٹ تھا، جو آسمان کے اوپر اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن تھی، اور اس میں سب سے کمزور پوزیشن یہ تھی کہ ایک تو منقلب برج طلوع تھا. نہ صرف منقلب برج جسے ہم موویبل کہتے ہیں، متحرک کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پلس پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم کے اوپر قمر عقرب بھی تھا. اچھا. پلس پوائنٹ تھا، مطلب قمر عقرب کا مطلب ہے کہ مون ان اسکارپیو. اب مون ریلیٹ کرتا ہے آپ کی سوچ کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے ایموشنز کو، اور آئمہ کے نزدیک بھی اور ہماری اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چاند کا کمزور ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور قمر عقرب میں ہم رک جاتے ہیں کوئی کام کرنے سے، کوئی بھی ہم خوشی کا کام نہیں کرتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے آپ کی بڑی امیدیں ہوں. بالکل. اور جسے آپ نے بہت لمبے عرصے چلانا ہو، فیوچر میں پلاننگز ہوں آپ کی فیوچر پلاننگز ہوں. تو اس اعتبار سے قمر عقرب کے ٹائم میں اوتھ لیا گیا تھا. اس کے بعد منقلب برج جو ہے وہ رائزنگ پلانٹ پہ تھا، جو کہ موویبل برج ہے. اور کوئی آپ کام ایسا کر رہے ہیں جو کہ موویبل برج میں ہے، اٹ مینس کہ وہ ایک لانگیوٹی کی طرف نہیں جائے گا، کہ وہ اپنا دور اقتدار مکمل کرنے کی طرف نہیں جائے گا. اس میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں مکمل ہونے سے پہلے ختم ہوں گی، چینج ہوں گی، تبدیل ہوں گی، اور اچھی خاصی رکاوٹیں ہوں گی. اور جب چاند کمزور ہے تو چاند ریلیٹ کرتا ہے ایموشنز کو، جذبات کو. عوامی طور کے اوپر جو جذبات ہیں، ایموشنز ہیں،
اس کا رولنگ پلانٹ جب کمزور ہوگا تو چیزیں کسی بھی طور کے اوپر آپ کو خوش کن سننے کو نہیں ملیں گی، خوش امیدی کی طرف دیکھنے کو نہیں ملیں گی. تو اس اعتبار سے اس دور اقتدار میں جتنی مرضی اچھائیاں چل رہی ہوں، جتنی مرضی ترقی کے کام ہو رہے ہوں، یا جو مرضی آپ چیزیں بہتر کر رہے ہوں، لیکن آپ کو تنقید ہمیشہ دیکھنے کو یعنی کریڈیبلٹی نہیں بن رہی پرائم منسٹر کی، کریڈیبلٹی نہیں ملے گی، یعنی ان کو ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی، ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی. کر وہ رہے ہوں گے، ایکنالجمنٹ مل رہی ہوگی جو ہمارے رولر ہیں. ہاں تو یہ چیز آپ جب سے ان کا ٹینیور سٹارٹ ہوا ہے تو آپ تب سے اس کو ڈے منتھ بائی منتھ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو تسی کوئی مشورہ دیو نا شہباز شریف نو صدقے خیرات دا. دیکھیں سر ماشاءاللہ وہ خود بہت ایک ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور آبویسلی کہیں نہ کہیں پہ علمی طور کے اوپر تو رہنمائی چل رہی ہوتی ہے. مطلب انہوں نے خود بہت سارے ایسے افراد کہیں نہ کہیں سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں، رہنمائی چل رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ رہنمائی لی ہوگی کہ ان خرابیوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ بھی بتا دیں. سر دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو کہ ہماری اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارک اوباما امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے ایک اوتھ لیا تھا جو کہ باہر عوام کے سامنے تھا، اور اس کے بعد جو نیوزز اور میڈیاز کے اوپر بعد میں خبریں آنا شروع ہوئیں، ایک اوتھ انہوں نے جا کے لیا تھا اندر وائٹ ہاؤس میں علیحدہ سے، دوبارہ سے کیونکہ جو پہلے اوتھ کا ٹائم تھا وہ اتنا زیادہ سکسیسفل اور اسٹرانگ نہیں تھا. تو جو انہوں نے سیکنڈ اوتھ کا ٹائم لیا تھا دوبارہ سے، وہ ٹائم بہت زیادہ اچھا اور پازیٹیو ٹائم تھا. اور وہ یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ اس کو جو کسی طور کے اوپر دکھاوے کے طور پہ کریں، آپ نیوزز میں وہ آف دا ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دوبارہ تجدید عہد کر لیں کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے کچھ اچھائی کی چیز، وہ آئین کے ساتھ تجدید عہد ہوتی ہے نا وہ. بالکل آبویسلی. تو ایک تو یہ سب سے بڑا میجر ہے کہ آپ تجدید عہد کر لیں. آبویسلی ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، جو ہمارے میں بھی کیا ہو. سیکنڈلی طور کے اوپر ہمارے پاس پھر جو ریمیڈیز آتی ہیں اس میں اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر آپ کا اوتھ کا ٹائم اچھا یا اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ پھر کوئی ایسا کام کرنا شروع کریں جس سے فلاحی طور کے اوپر کوئی پروجیکٹس ہوں جس سے عوام کی بھلائی ہونا شروع ہو، یعنی دعائیں ملنی شروع ہو جائیں، یعنی کہ عوام کی بھلائی ہونا شروع ہو اور وہاں سے دعائیں ملنا شروع ہو، اور دعائیں ملیں گی تو آپ کو جو خرابی، پریشانی، پرابلمز نظر آتی ہیں، مصائب کا سامنا نہیں پڑا، وہ تھوڑا سا آپ کی کم ہونا شروع ہو. ٹھیک. اچھا یہاں یہ بتائیں کہ 2026 جی آل اوور پاکستان کے حوالے سے تو آپ اچھی خبر دے رہے ہیں. بالکل. شہباز شریف صاحب کو بھی، حکومت کو بھی مشورہ دے دیا. ہم جنرل عاصم منیر صاحب جی جو چیف آف ڈیفنس اور فیلڈ مارشل ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک مقام ہے. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، پاکستان کے کھوئے ہوئے وقار کو انہوں نے بحال کیا. بلا شبہ. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اب ٹرمپ جب بھی کہیں نہ کہیں یا اس نے چھیڑ بنا لی انڈیا کی، یا کہیں نہ کہیں وہ پیپر نکال لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ دونوں کو، یہ نہیں کہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل کو، وہ شہباز شریف کو بھی اپنا پسندیدہ وزیر اعظم کہتے ہیں، ان کو بھی. تو یہ ہنی مون جو ہے ٹرمپ کا اور ہماری قیادت کا کتنی دیر چلے گا؟ اور جنرل عاصم منیر کا وقار دنیا میں کیا اسی طرح رہے گا برقرار 2026 میں؟ نہیں، اگر ہم 2026 کی بات کر لیں اور اس کے بعد آگے بھی ہم 2026 کی اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ 2026 کے جو آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو چارٹ ہے، پاکستان کا ڈے 1 سے جو چارٹ ہے، آپ ہماری پریڈکشنز 1947 سے اٹھا کے دیکھیں جو ہماری ہر سال جنتری میں آتی ہیں، کہ پاکستان کا چارٹ جو ہے ایک تو یہ جمہوری چارٹ نہیں ہے، پاکستان کا چارٹ جو ہے یہ ایک عسکری چارٹ ہے. تو یہ چیز تو عسکری چارٹ ہے کہ یہ چیز تو ڈے 1 انقلاب کی کہیں گنجائش نہیں ہے. بالکل. کہ پاکستان کا جو چارٹ، پی ٹی آئی والے تہاڈے لیے مایوسی ہے کہ پاکستان کا جو انقلابی بات کہیں نہیں ہے. ہاں، انقلابی بات نہیں، منظوری ادھر سے ہی آئے گی جس کی بھی آئی. یہ بلا شبہ پاکستان کا جو چارٹ ہے وہ ایک ہے ہی عسکری قیادت کا چارٹ. ٹھیک. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو عسکری رولز بہت متعدد طریقے سے ڈومینیٹ کیا ہے پولیٹیشنز کو انہوں نے. لیکن 1971 کے بعد سے آہستہ آہستہ تبدیلی یہ ہونا شروع ہوئی کہ فرنٹ فٹ کی بجائے بیک فٹ کے اوپر چیزیں چلی گئی، لیکن رہے گا وہی سسٹم جو کہ پاکستان کا چل رہا ہے. ورکنگ ریلیشن شپ ہو گیا نا، ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا، وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ چیز تو پاکستان کے، یعنی سیاستدانوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا اوبویسلی ان کے کردار کو. بالکل کرنا پڑا. اور تبھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک زرداری صاحب کا دور کسی طور کے اوپر وزیر اعظم چینج کر کے 5 سال پورے کروا گئے، اور اسی طرح یہ والا بھی ٹینیور ایسے ہی ہوگا. مسلم لیگ نون کا بھی ہو گیا، یہ ٹینیور بھی ایسے ہی ہوگا. وہ تو پی ڈی ایم کا تھا، خیر یہ ٹینیور نہیں، اس سے پچھلا نواز شریف صاحب جب آئے تھے مسلم لیگ نون نے پورے 5 سال کیے، وزیر اعظم بدلا. ہاں، تو یہ والا ٹینیور بھی ایسے ہی ہوگا کہ 5 سال پورے کروائے جائیں گے.
چاہے کچھ چہروں کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ 2026 چہروں کی تبدیلی کا بھی سال ہے. بالکل اور یہ نو ڈاؤٹ چہروں کی تبدیلی جو ہے وہ سیاسی طور پہ نہیں ہوگی، چہروں کی تبدیلی جو ہے وہ عسکری طور پہ بھی کچھ آپ کو بالکل نظر ٹھیک آئیں ہے. گے. بالکل بالکل. اب سیکنڈلی طور کے اوپر رہی بات ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی، ان کا چارٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بڑا سٹرانگ چارٹ ہے، اور نو ڈاؤٹ سٹرانگ چارٹ اگر نہ ہوتا تو پاکستان کو وہ کامیابی عروج نہ مل رہا ہوتا جو کہ مل رہا ہے. اور اگر سٹرانگ چارٹ نہ ہوتا تو امریکہ جو ہے وہ آپ کا اتنا زیادہ آپ کی بانڈنگ، یعنی مقناطیسی شخصیت ہے obviously، مطلب ان کی شخصیت میں کرزمیٹک ہے. ہاں. اور وہی کرزمیٹک آپ چیزیں سمجھ لیں کہ جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی عمران خان صاحب اپنی عوام کے لیے لے کے آئے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے وہ کہیں نہ کہیں پہ کرزمیٹک پرسنالٹی رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کو پوری گلوبلی طور کے اوپر دنیا وہ میں ڈومینیٹ کیے ہوئے ہے اس وقت پوری دنیا میں. وہی چیز 2026 میں بھی رہے گی، کیونکہ 2026 کا جو سٹارٹنگ فیز ہے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ انٹر ہو رہے ہیں چند دنوں کے بعد جنوری کے مہینے میں. جنوری کا اور فروری کا پہلا ہفتہ، یہ اس اعتبار سے تھوڑا سا پاکستان کی جو سرحدی افواج ہے، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے افراد ہیں جو کہ ایسٹرن بارڈر پہ ہیں، کشمیر والی سائڈ پہ، وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو جھڑپوں کے معاملات نظر آئیں گے، بڑی شدت والے نہیں، کم. تو اس اعتبار سے یہ تھوڑا سا پرابلمز رہے گا، یعنی کریں گے ہم ہی ڈومینیٹ، ہم وہیں پہ مطلب ڈومیننسی جو ہے وہ ہماری طرف قائم رہے گی، اور وہ چیز جا کے ختم ہو جائے گی فرسٹ ویک آف فروری. اور اس کے بعد سے چیزیں جب تھوڑی سی امن کی طرف اور صلح جوئی کی طرف بڑھنا شروع ہوں گی تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی عزت مزید اور زیادہ بالکل ٹھیک. اچھا یہاں یہ بھی بتا دیں کہ فائنینشلی پاکستان کی کیا پوزیشن رہے گی 2026 میں؟ دیکھیں پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے نا، ابھی جو ہم لوگ پہلے بات کر رہے ہیں معاشی طور چارٹ میں کہ جو جوپیٹر پاکستان کے ذائچے میں چینج کر رہا ہے، پاکستان کا معیشت کے اعتبار سے یہ سال اچھا ہے. نہ صرف معیشت کے اعتبار سے بلکہ بزنس کے لحاظ سے، کاروبار کے اعتبار سے، ایکسپورٹ کے اعتبار سے، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے لحاظ سے. اور یہ پیک ٹائم ہوگا 2 جون سے لے کے 20 اکتوبر تک، کیونکہ اس ٹائم میں جوپیٹر جو ہے اس نے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں رہنا ہے، اور اس کی ایگزالٹڈ ڈگریز ہوں گی، پیک ڈگریز ہوں گی 22 جون سے لے کے 28 جون تک. تو یہ جو پیک ڈیز ہوں گا یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جس میں پاکستان کی سٹاک ایکسچینج، پاکستان میں سرمایہ کاری، پاکستان میں بزنس، پاکستان میں مزید نئی کمپنیز کا آنا، پاکستان کی کہیں نہ کہیں پہ جو ایکسپورٹ 2025 میں رکی ہے اور کم ہوئی ہے وہ ایکسپورٹ دوبارہ سے بحال ہو جانا. بالکل. تو 2026 پاکستان کی گلوبلی طور کے اوپر ایکسیپٹنس کے علاوہ معیشت، ایکسپورٹ اور بزنس کے اعتبار سے بھی ایک اچھا سال ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، شخصیات جو پولیٹیکل شخصیات ہیں. اچھا میں اس پہ جانے سے پہلے تھوڑا پاکستان کا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے سپورٹس کے حوالے سے بھی. کرکٹ جو تھا ہمارا بہت پیچھے چلا گیا ہوا تھا. ہماری انڈر 19 ٹیم نے ون کیا ہے، اور ہماری اپنا مین ٹیم نے بھی جو ہے وہ پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. تو انڈیا جو روز شور مچاتا تھا کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں تو ٹیلنٹ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ کب تک برقرار رہے گا؟ دیکھیں اس میں شمسی صاحب اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اس میں صرف ہم تھوڑا سا لمیٹڈ کر رہے ہیں اس کو صرف ایک ہی سپورٹ کے اوپر، کیونکہ پاکستان کا اگر ہم لوگ اب چارٹ دیں گے تو پاکستان کے چارٹ میں جوپیٹر نے پاکستان کے ذائچے کے 5th ہاؤس میں انٹر ہونا ہے اینڈ آف اکتوبر سے رہ کے اگلے سال 2027 کے مڈ تک اس نے وہاں پہ رہنا ہے. اور 5th ہاؤس ہوتا ہے کسی بھی ملک کی جو ہے سپورٹس کا، سپورٹس کے علاوہ ملک کی عوام کا بھی، عوامی جذبات کا بھی. تو اس اعتبار سے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں نہ صرف کرکٹ بلکہ جو باقی پیشے ہیں سپورٹس ہیں، جس میں آپ کی فٹ بال آ جائے گی، آپ کی قومی کھیل ہاکی بھی آ جائے گا، اس کے بعد آپ کی مزید بہت ساری ایسی سپورٹس آئیں گی جس میں وومن کرکٹ آ جاتی ہے. یہاں بہت ساری ایسی دوسری سپورٹس آئیں گی جو کہ ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھی ہیں، جس میں آپ کی آرم ریسلنگ ہو رہی ہے، جس میں آپ کی کہیں نہ کہیں پہ دوسری فائٹ گیمز ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان کی ایز اے سپورٹ انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ فیز تھوڑا سا پیک اختیار کرنا شروع کرے گا اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں جی محترمہ مریم نواز جو ہیں ان کے اوپر میں ان کی وزارت اعلیٰ کے اوپر میں آتا ہوں، کیونکہ آپ نے مرکزی گورنمنٹ کا تو بتایا نا کہ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے مشورہ بھی دے دیا کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے سروائیو کرنے کے لیے. تو مریم نواز صاحبہ ایز اے چیف منسٹر بڑی ابھر کے سامنے آئی، انہوں نے بڑے بولڈ سٹیپس لیے ہیں، اور وہ ان میں ایک نواز شریف کی جھلک نظر آئی ہے کہ جو شاید اپنی ایگزسٹنس کے لیے، جو پبلک ویلفیئر کے لیے بظاہر، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں، نام بھی ہو رہا ہے.
قانونی طور پہ آئینی طور پہ وہ کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہیں، تو کیا یہ 2026 میں اسی طرح کام کرتی رہیں گی یا ان میں کوئی پرابلم آئے گی؟ دیکھیں جیسے کہ ابھی مشکلات آ سکتی ہیں. ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ذائچے پر، ان کے اوتھ کے چارٹ پر، کہ انہوں نے اوتھ جو لیا تھا وہ آپ کا تھا موویبل برج. اسی طرح مریم صاحبہ نے جو اوتھ لیا ہے، کیونکہ ہر شخص کا جو ٹینیور ہے وہ اس کے اوتھ کے ٹائم سے دیکھا جائے گا. ایک اس کا اوتھ کا ٹائم ہوگا، پھر ایک اس کا اپنا انڈیویجول چارٹ ہوگا. دونوں چارٹس کو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو نو ڈاؤٹ مریم صاحبہ کے ذائچے میں 2026 جو ہے یہ کسی طور کے اوپر اپنی چیزوں کو سروائیول موڈ میں تو لے کے چل جائیں گی اقتدار کے طور کے اوپر، کہ مزید نئے پروجیکٹس ہیں، مزید نئی چیزیں ریفارمز کی جائیں، مزید کچھ نئی چیزیں لاگو کی جائیں، اور بہت ساری چیزیں ایز اے پنجاب گورنمنٹ کے اعتبار سے چیزوں کو چینج کیا جائے، جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جیسے آلریڈی چل رہی ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اس میں مزید اور زیادہ نئے پروجیکٹس بھی نظر آئیں گے. اس میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو کہ عوام کی فلاح کے لیے بھی ہوں گے، عوام کی کہیں نہ کہیں پہ ترقی کے لیے ہوں گے، تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں ہوں گے، اور صحت سے جڑے ہوئے معاملات میں جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں جیسے موبائل ایمبولینسز ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا چیزیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن ہم ان کے جو اوتھ کا ٹائم کو دیکھتے ہیں تو ان کا اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ اگین موویبل برج ہے. اب موویبل برج میں اوتھ اٹھایا ہے تو 2026 کسی طور پہ سروائیول تو ہوگا، لیکن 2027 جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو چینج بھی کر رہا ہے. اچھا، تو ان کے بھی 5 سال کسی طور کے اوپر بہت سارے اچھے کام کرنے کے باوجود شاید مطلب کیونکہ ان کے چارٹ میں چیزیں جو ہے وہ متحرک ہیں. ٹھیک، اب متحرک ہوں گی تو وہ 5 سال ختم ہونے سے پہلے کہیں پہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک، اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو چینج کر کے مزید کوی اور بڑے عہدے میں ترقی دے دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبلٹیز بھی. اچھا، وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم کے اعتبار سے ان کا چارٹ دیکھا جائے تو ابھی فی الحال اتنا اسٹرینتھن نہیں ہے. ٹھیک، ابھی اتنا اسٹرینتھن نہیں ہے، لیکن مزید ان کو کسی اور لیول کے اوپر ترقی دی جا سکتی ہے. ٹھیک، اب تھوڑا آ جائیں بلاول بھٹو، کیونکہ اگر تبدیلی چہروں کی تبدیلی آتی، کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون کا کہا ہے جیسے 5 سال پورے کروائے چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسا چانس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چانس مل جائے وزارت عظمیٰ کا؟ نہیں، بلاول صاحب کا اگر ابھی ہم لوگ کرنٹ چارٹ دیکھتے ہیں نا، ان کا اپنا چارٹ دیکھا جائے تو اس میں سیٹرن کی پوزیشن چینج ہونی ہے اپریل 2027 میں جا کے. اس سے پہلے والا جو معاملہ ہے اس میں کوئی اتنی اسٹرینتھن پوزیشن نہیں ہے کہ انہیں کوئی وزارت عظمیٰ کی طرف چیزیں لے جائیں، یا کسی طور کے اوپر ایون پروونشل چیزیں جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں، فرنٹ فٹ کے اوپر وہ نظر آنا شروع ہو جائے. نو ڈاؤٹ بیک فٹ کے اوپر باقی ساری چیزیں وہ تو کر رہے ہیں، چیئرمین وہ تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کی طرف جاتے ہوئے ابھی 2026 میں ان کے ستارے ایسے نہیں ہیں. اچھا، اب تھوڑا نواز شریف کے پولیٹیکل کردار کی طرف آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کریں، ہاں جی، اور اوبیسلی آپ سوال کوئی ہے تو دیکھیں. نہیں، وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل جو کردار ہے وہ تو پیچھے ہے. کیا آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہی رہیں گے، یا میں بھی شہباز شریف صاحب مرضی سے چیئر چھوڑ کے کہیں گے جی پاجی تسی پرائم منسٹر آ جاؤ پاجن؟ نہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب کا ہم چارٹ اگر دیکھیں تو نواز شریف صاحب آپ اس طرح دیکھیں کہ پاکستان کا نو ڈاؤٹ ہماری جتنی بھی سینئر سیاستدانوں میں شمار ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے واحد ایک ایسے خوش قسمت شخص ہیں جو کہ سب سے زیادہ انہوں نے پاکستان کی جو وزارت عظمیٰ ہے، وزارت عظمیٰ، اس کو انجوائے کیا. تو یہ ان کی نمبرنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے نو ڈاؤٹ ان کے چارٹ میں کچھ ایسی پوزیشن ضرور ہے کہ ان کو یہ موقع متعدد بار ملا. نہیں ملا، اچھا ملا، اب مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، اس کے اعتبار سے ان کے چارٹ کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ ان کا چارٹ جو ہے وہ ایک طرح کا کنگ میکر چارٹ. اچھا، کنگ میکر چارٹ ہے جو ابھی کا سینیریو چل رہا ہے. ماضی میں جو ان کا چارٹ تھا وہ خود بخود جو ہے وہ ایز اے کنگ شپ والا چارٹ تھا، لیکن ابھی والا جو ان کا چارٹ کنگ میکر والا چارٹ ہے. ان کا رول آپ کو فرنٹ فٹ پہ نہیں لیکن بیک اینڈ کے اوپر بہت اسٹرانگ نظر آئے گا، جو کہ پارٹی کی کمانڈ کے اعتبار سے ہوگا، پارٹی کے ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے ہوگا، اور کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ سے اپنی وہ منوپلی قائم کرنا پوری پنجاب میں یا وفاقی طور کے اوپر جو کہ کبھی انہوں نے عروج کے دور میں رکھی تھی. تو اس اعتبار سے بھی پارٹی کے اندرونی طور کے اوپر بھی بہت سارے چہروں کو تبدیل کیا جائے گا. پاکستان کے اندرونی طور کے اوپر بھی جو لوگ وزارتوں کے اوپر ابھی موجود ہیں ان وزارتوں میں بہت سارے چہروں کو تبدیل کیا جائے گا، صرف اپنی چیزوں کو کسی نہ کسی طور پہ کنٹرولڈ پوزیشن پہ لے کے آنے کے لیے. تو ایز اے کنگ میکر ان کا چارٹ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور 2026 میں وہ اسی طور کے اوپر قائم رہے. اچھا، کامن کوشچن ہے جی، آج کل ہر کوئی یہ کرتا ہے اور پریڈکشنز بھی آتی ہیں، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل سٹریچر کیسا رہے گا 2026 پہ؟ اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ اس وقت پیرالل 2 چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی. میں اس وقت ایک نہیں سمجھتا
obviously, ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی کے اشاروں پہ اور معاملات پہ چل رہی ہے, ایک عمران خان ہے. بالکل. تو مجھے بتائیں, عمران خان آپ کو 2026 میں کسی صورت رہا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کیا ڈیل کے طور پہ آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو کتنا لمبا قید رہیں گے؟ نہیں, اگر ہم خان صاحب کا اپنا چارٹ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ان کی پرسنالٹی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی وہ تو ظاہر رہی ہے, اور خان صاحب کے اپنے چارٹ تمام تر خامیوں کے اجاگر ہونے کے باوجود بالکل ایسے, یعنی اگر کسی کی غلطی پکڑی جائے, ویڈیوز پکڑی جائیں, تو ان پہ لان تان کرنے کے باوجود آگے سے جوابات ایسے ملتے ہیں کہ جی ایمان لے آئے بعد میں. یہ آپ نے بڑی خوب بات کی. دیکھیں, اب اس میں یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ان کا چارٹ بہت سٹرونگ ہے, اور یہ اسٹرینتھن ہمیشہ وہ اپنی تھرو آؤٹ دا لائف تو انجوائے کریں گے, جو کہ ان کی باقی ماندہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بس اے دسو پی ٹی آئی والے دوستاں واسطے کہ سانو فرمائشی پروگرام ہے, انہوں نے کہا جناب ان سے پوچھیں کہ جی کیا 2026 میں خان صاحب کی کوئی رہائی کے کوئی ہیں امکانات؟ خان صاحب کے چارٹ دیکھیں نا, تو خان صاحب کا جو خرابی کا دور ان کے ذائچے میں شروع ہوا تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا اگست 2024 سے, اور جو بڑی شدید خرابی والا چارٹ تھا ان کا, جس میں ان کی بہت زیادہ کردار کشی کی گئی, بہت سارے کیسز اور بہت ساری چیزیں ان کے اگینسٹ کی گئی, اور اسی میں ان کی جو کافی حد تک ان کی جو قید تھی اس میں سختی بھی کی گئی. وہ فیز ان کی زندگی میں رہا تقریباً کہ اگست 2025 تک. پھر اس کے بعد جب سپٹمبر اور اکتوبر, سپٹمبر کے شروع میں اور اختتام میں جب گرہن لگے تھے, وہ گرہن خان صاحب کے ذائچے میں کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کے لیے تھوڑا سا بہتر تھے, کیونکہ ویسے تو گرہن ہوتے ہیں ہمیشہ خرابی والے, لیکن جو گرہن خان صاحب کے ذائچے میں لگے ہیں, اور اگر بھی کسی کے بھی ذائچے میں وہ گرہن لگتے ہیں 6, 8 اور 12 ہاؤس میں, تو آپ کا 12واں گھر ہوتا ہے قید و بندش سے رہائی کا. اچھا, تو اس اعتبار سے خان صاحب کے ذائچے میں جو گرہن ماضی میں لگے ہیں, اور ابھی جو عنقریب لگنے جا رہے ہیں فروری کے آخری ہفتے میں اور 3 مارچ کو, یہ جو گرہن لگنے جا رہے ہیں یہ بھی خان صاحب کے لیے کسی طور کے اوپر اچھے ہوں گے. اچھا, بہتر ہوں گے. بہتر ہوں گے. اب بہتر ان کے چارٹ میں اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان کو مکمل طور کے اوپر رہائی والا معاملہ نہیں ہوگا, ریلیف والا معاملہ ملے گا, اور مکمل طور کے اوپر کیسز تو ختم نہیں ہوں گے. کیسز کا تو سامنا 2026 میں بھی ان کو ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا, لیکن ان کو کسی طور کے اوپر جو بہت شدید سختی والا معاملہ ہے, بہت زیادہ شدید قید و بندش والا معاملہ ہے, اس سے چیزوں کو ریلیف کر دیں. اچھا, مختصراً کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کیا کبھی دوبارہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں؟ خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں تو قریب 2026 اور 2027 کے مڈ تک تو ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا, نہیں ہے کہ جس میں وہ پولیٹیکلی طور کے پر آپ کو دوبارہ 1.5-2 سال آپ کو نہیں نظر, وہ چیز نہیں ہے. اپریل 2027 میں جا کے جب سیٹرن چینج ہوگا خان صاحب کے ذائچے میں, تب ایک ان کی زندگی میں دوبارہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ جس میں وہ پولیٹیکلی طور کے پر ایکٹیو ہو جائے. ٹھیک. اچھا, اب آخر میں قوم کے لیے, عوام کے لیے, کہ یہ وقت جو 2026 کا ہے, کیونکہ ہم نے حکمرانوں کو بھی مشورے دے دیے, ہم نے ان کی بھی, عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے, قوم کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ اگر ہے وہ بھی بتائیں, اور جو احتیاط برتنی ہے پورا سال انہوں نے, وہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیں شمسی صاحب, اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک عام کامن مین کے لیے, عام پاکستانی کے لیے, جو کہ اپنا دہاڑی دار ہو, جو کہ سبزی بان ہو, ریڈی بان ہو, اور کوئی مزدور ہو, یا کوئی بزنس مین ہے, جاب کر رہا ہے, پاکستان میں سرمایہ لے کے آ رہا ہے, یا پاکستان کا برانڈ لے کے پوری دنیا میں بینگ کا پاکستانی کام کر رہے ہیں, تو اس اعتبار سے 2026 اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کی عوام کے اعتبار سے ذہنی سکون کا سال ہوگا, پاکستان کی عوام کے اعتبار سے ایک اعتماد کا سال ہوگا, کہ ایک خوش امیدی والا معاملہ آنا شروع ہوگا کہ پاکستان کسی طور پہ ایک بہتر ڈگر کے اوپر, یعنی قوم کے لیے, ملک کے لیے ایک بہتر سال ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ احتیاط دیکھیں کہ پورے سال میں جو احتیاط آتی ہے, obviously ہر شخص کا ایک اپنا انڈیویجول چارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی ایک انڈیویجول زوڈک سائن ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کر کے پورے سال میں دیکھیں تو جو 4 گرہن لگ رہے ہیں, فروری کا آخری ہفتہ, مارچ کا پہلا ہفتہ, پھر اس کے بعد اگست کے آخری 10 دن, اور سپٹمبر کا پورا مہینہ, یہ جو ٹائم فریم ہے یہ بہت کیئرنگ ہوگا. ہر وہ شخص جو کہ پاکستانی ہے, پاکستان میں ہے, اس کے لیے بہت احتیاط ہے, اور اس کو چاہیے کہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں تھوڑی کیئر کرے, اپنی ہیلتھ میں چیزوں کو احتیاط کی طرف لے کے جائے, اور اپنی چیزوں کو ریئلسٹک بیس رکھیں, چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بیان نہ کریں. بہت بہت شکریہ جناب زنجانی صاحب. اچھا, جتنی گفتگو ہم نے کی ہے, تشنگی باقی ہے, پروگرام کافی دیر ہم رکھ سکتے ہیں, اور مزید آپ کو گاہے گاہے ہم زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین, آج کا پروگرام سید مصور علی کاظمی صاحب زنجانی صاحب کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ماہر علم نجوم کے طور پہ ان کے پاس کتنا وسیع علم ہے, اور انہوں نے ہر لحاظ سے جو ہے پاکستان میں سیاسی شخصیات کے اوپر, سپورٹس کے اوپر, ہم نے
کوشش کی کہ ہر اینگل سے جو آپ کے ذہنوں اور دلوں میں سوالات ہیں ان کے جوابات لیے جائیں. میں کس حد تک کامیاب ہو سکا اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے نیک امیدوں کے ساتھ جواد شمسی کو دیجیے اجازت. آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.